नाम भी लिखा हुआ रह जाता, पैसे भी जमा रह जाते, बिस्तर भी आया हुआ रह जाता, मैं एक कदम भी नहीं निकाल सकता था। इस एतबार से ये निकलने वाला मजमा जो अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, अपने आप को इस एतबार से खुश नसीब समझे और इस नेमत की, अल्लाह ताला की इस फजल की जो अल्लाह ताला का हो गया है, इस नेमत की शुक्रगुजारी करे। शुक्रगुजारी कैसे होगी? जबान के दो बोल शुक्र नहीं है, शुक्र के लिए काफी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि आपके पैरों पे वरम आ गया। रात भर आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ी और ऐसी मशक्कत इबादत में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आज दिन में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आए और फिर आपने रात में इतनी मशक्कत के पैरों पे वरम आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तो शुक्र अदा किया। ऐसी लंबी नमाज पढ़कर, ऐसी इबादत करके, जिस इबादत में अपने आप को थका दिया, जिस इबादत, ऐसी लंबी नमाज के पैरों पे वरम आ गया, इसके लिए फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्र अदा करो मेहनत से, शुक्र अदा करो अपने काम की कारगुजारी से। ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि अल्लाह का ये फजल जिसने हमें अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिया, इसका शुक्र कैसे अदा करें कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जहां जा रहे हो वहां ऐसी मेहनत करो कि ऐसी मेहनत करो कि इस मेहनत में अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम आ जाए और अल्लाह को हमारी इस मेहनत पर प्यार आ जाए और अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को और इस कोशिश को अल्लाह ताला शुक्र के तौर पर कबूल फरमा ले। अल्लाह के इस फजल का शुक्र हो जाए, शुक्र के तौर पर कबूल फरमा ले। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं जा रहा, 4 महीने के लिए नहीं लगा रहा। चिल्ला 4 महीना लगा रहा हूं, चिल्ले 4 महीने में निकल रहा हूं। किस लिए? सिर्फ चिल्ले के लिए कि नहीं, इसलिए निकल रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मसला है, मैं अपनी जिंदगी को कबूल करवाना चाहता हूं। मेरा चिल्ला मेरी जिंदगी की कबूलियत का जरिया बन जाए, मेरे 4 महीने मेरी जिंदगी की कबूलियत का जरिया बन जाएं। मसला चिल्ले का नहीं है, मसला मेरी पूरी जिंदगी का है, मसला मेरी पूरी जिंदगी का है। तो चिल्ला किस लिए है कि चिल्ला तो अल्लाह ने मुझे मौका बना के दे दिया। चिल्ला और 4 महीना तो अल्लाह ने अपने फजल से मुझे एक मौके के तौर पर दे दिया। लो हमारी तरफ से एक मौका और लो, लो हमारी तरफ से एक मौका और लो और बनाओ अपनी आखिरत को और संवारो अपनी जिंदगी को और संभालो अपने आप को। हमारी तरफ से एक मौका और। रात और दिन अल्लाह के रास्ते की नेमत, रात और दिन 24 घंटे मस्जिद का माहौल, रात और दिन आपस के अंदर मोहब्बत का माहौल, रात और दिन ईमान के अलावा कोई बात नहीं, रात और दिन अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई काम नहीं, रात और दिन तालीम और ताल्लुम के अलावा कोई काम नहीं। ऐसी जिंदगी की रातें, ऐसी जिंदगी के दिन अल्लाह पाक ने दे दिए हैं। ये नेमत है अल्लाह की कि तुम इस मौके का फायदा उठा लो और अपनी जिंदगी को कबूल करवा लो। इसलिए है ये वक्त, हम इसलिए निकल रहे हैं कि इस निकलने पर अल्लाह पाक क्या नेमतें दे रहे हैं। हदीस में आता है, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और निकल कर चले और रास्ते की धूल उसके पैरों पे लग जाए, जहन्नम की आग इसके पैरों को नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग इसके पैरों को नहीं जलाएगी। ये रास्ते की धूल इसके चेहरे पे लग जाए, हदीस में आता है कि जहन्नम की आग इसके चेहरे को नहीं जलाएगी। अगर ये धूल अल्लाह के रास्ते की इसके पेट में दाखिल हो जाए तो जिस तरह से हदीस के अंदर है, जिस तरह से ईमान और बुख्ल एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकता, इसी तरह से अल्लाह के रास्ते की धूल, जहन्नम की आग एक पेट में जमा नहीं हो सकती। अल्लाह के रास्ते की धूल
حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، ایک رات کی قیمت جنت کے باغوں میں رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ وہ دھول جہنم کی آگ کو قریب نہیں آنے دے گی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھول میں سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں دن گزارتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ سفر میں جا کر کے دن گزارتے ہیں، سفر میں جا کے رات گزارتے ہیں، سفر میں جا کے دھول میں سنتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی دھول کی یہ قیمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں بھری ہوئی چل رہی ہیں، بسیں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن ان کے رات گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے دن گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کی اس دھول پر جو لگ جائے گی اس پر یہ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے۔ وہی دھول ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، لیکن نسبت بدلنے پر قیمت بدل جاتی ہے، نسبت بدلنے پر۔ اس لیے اس اعتبار سے بہتر تو بات یہ تھی کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جاتا، سارا کا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جاتا، لیکن جتنے لوگ یہاں آ گئے ارادہ کر کے، جتنے لوگ یہاں آئے اور تیار ہو گئے، یہاں کے ماحول میں ان کے دل میں بات آ گئی اور وہ تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کو دیکھو، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو تیار کرتے، پھر اس جماعت کو مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کے ساتھ پیدل چل کے جاتے، مدینے میں باہر تک چھوڑ کے آتے۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو تیار کیا، امیر صاحب کو تیار کیا، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں، امیر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سمجھو نا؟ بہتر بات تو یہ تھی سارا مجمع ہی جاتا، واپس جانے والے افسوس کرتے ہوئے جاؤ، حسرت کے ساتھ جاؤ، روتے ہوئے واپس جاؤ۔ بہتر بات تو یہ تھی اے اللہ ہم بھی تیرے راستے میں نکل جاتے، اتنی فضیلت، اتنی قیمت، اتنا ثواب اور اتنی اس میں مدد کہاں ملے گی؟ ہم بھی نکل جاتے، زندگی ہو گئی ارادہ کرتے کرتے لیکن قدم نہیں اٹھ پا رہا۔ حسرت کے واپس جاؤ، حسرت کے ساتھ واپس جاؤ، اللہ سے مانگتے واپس جاؤ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے۔ اس طرح سے بھائیو دوستو بزرگو، یہ نکلنے والا مجمع اس اعتبار سے کتنا قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے راستے کے بارے میں، ان پر جو وعدے کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا دو باتوں کی وجہ سے ہے، دو باتوں کی وجہ سے، اس لیے دو نیت کر کے نکلو، اللہ کے راستے میں دو نیت کر کے نکلو۔ ایک ہے نیت دین کے لیے، دوسری نیت ہے دین کی محنت کے لیے۔ دین کے لیے کیا نیت ہے اور دین کے لیے کیوں نیت ہے؟ اس لیے
کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور محنت کے لیے نیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے، دین محنت کے بغیر نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے لیے ضروری، کامیابی کے لیے دین ضروری ہے اور دین کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو ان دونوں باتوں کے لیے۔ پہلی نیت ہے ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم دین پر چلنا سیکھیں، دین پر چلنا سیکھیں۔ کیوں یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہم دین پر چلنا سیکھنے کی محنت نہیں کرتے۔ دین مکمل ہے، دین میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا، مکمل دین ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ تو مکمل دین کہاں ہے؟ سارا دین کتابوں میں ہے، اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، نماز بھی یاد نہیں ہے۔ جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں نماز یاد بھی نہیں ہے، اور عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ سیکھا، دین پر چلنا نہیں سیکھا۔ اگر دین پر چلنا سیکھتے تو دین کی ساری باتیں زندگی میں ہوتی، دین کی باتیں کتابوں میں رہ گئی، دین کی باتیں سب کتابوں تک رہ گئی، اور ہماری زندگی میں اس دنیا کے اندر جتنے طریقے ہیں رواجی، اور جتنے طریقے ہیں جو ہے وہ شہرت کے، وہ سب زندگی میں آ گئے، لیکن ایک طریقہ زندگی میں نہیں آیا جس پر اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عملی طور پر ہم یہ 4 مہینے اور 40 دن کے اندر ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا اپنی بسا لیں گے جس میں ہم ان تینوں باتوں کی مشق کریں گے۔ ایک ہے دین کی دعوت، ایک ہے دین پر چلنا، ایک ہے دین کا سیکھنا۔ تینوں باتیں ایک جگہ ہونا مشکل ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں باتیں ایک جگہ ملیں گی۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، اور دین پر چلنا بھی ہے، اور اسی دین کی دعوت بھی دینی ہے۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر چلنا بھی ہے، اور پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ تینوں باتیں ایک ساتھ نظر نہیں آتی، سمجھیں؟ اللہ کے راستے میں تینوں باتیں ایک ساتھ ملیں گی، دین کو سیکھیں گے بھی، چلیں گے بھی، اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ اسی لیے اس راستے میں نکل کر بے پڑھے سے بے پڑھا آدمی بھی اگر نکل گیا، انگوٹھا چھاپ آدمی بھی نکل گیا، وہ بھی واپس آئے گا تو دین کو عملی طور پر زندگی میں لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے، دعوت دی، دین کو سیکھا نہیں، دین پر سیکھا لیکن دین پر چلتے نہیں، کوئی نہ کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے چونکہ نیت کی ہم دین پر چلنا سیکھیں گے، تو اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہم دین پر چلنا سیکھیں، کیونکہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دوسری نیت ہے ہم دین کی محنت کو سیکھیں، دوسری نیت ہے دین کی محنت کو سیکھیں۔ کیوں؟ کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے، محنت کے بغیر دین نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کس کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ باپ دیندار ہے، ماں دیندار ہے، ہم کس کے بھروسے پر ہیں؟ سیکھیں گے نہیں تو باپ کا دین میرے کام نہیں آئے گا، ماں کا دین میرے کام نہیں آئے گا۔ باپ کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، ماں کی دنیا کا وارث بن سکتا ہوں، دنیا وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، دین تقسیم نہیں ہو سکتا، دین تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا دین اس کے کام آئے گا۔ جس طرح باپ نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور محنت کی ہے دین کے سیکھنے میں، اسی طرح مجھے بھی دین کے سیکھنے میں جس طرح باپ نے دیندار بننے میں محنت کی ہے، مجھے بھی اس محنت سے گزرنا ہوگا، مجھے بھی محنت کی ان سڑکوں سے نکلنا ہوگا، ان راستوں سے گزرنا ہوگا۔ جب ایک ڈاکٹر کا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا،
बगैर उन सारी चीजों से निकले हुए, जो उसके डॉक्टर बनने में उसके बाप ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के बगैर उसका बेटा महज बाप के होने से डॉक्टर नहीं कहला सकता, तो दीन कैसे जिंदगी में आ सकता है? कैसे आ सकता है? दीनदार कैसे बन सकता है? इसलिए हर फर्द उम्मत को दीन पर चलने की हिदायत के लिए दीन की मेहनत में लगना होगा। हर फर्द उम्मत को दीन पर चलने की हिदायत को हासिल करने के लिए हर फर्द उम्मत को दीन पर चलना, दीन की मेहनत को करना होगा। दीन की मेहनत के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, किसी का गुजारा नहीं है। विरासत में दीन तकसीम नहीं होता। हर एक को मेहनत करके, दीन के लिए हर एक को मेहनत करके अपनी जिंदगी में दी उस हिदायत को हासिल करना होगा, जिस हिदायत के जरिए से दीन पर चलना होगा। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दूसरी नीयत है कि मैं अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकल रहा हूं कि मैं दीन की मेहनत को सीखूं, दीन की मेहनत को सीखूं। हाँ, मेहनत से दीन आएगा, दीन से कामयाबी आएगी। मेहनत निकल जाएगी तो फिर दीन भी निकल जाएगा, दीन निकल जाएगा तो कामयाबी का दामन छूट जाएगा। मेहनत आएगी तो दीन भी आएगा, दीन आएगा तो कामयाबी भी आएगी। इसलिए इन दोनों नियतों के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलो। दीन पर चलना भी सीखना है और दीन की मेहनत को भी सीखना है। करोगे? नियत कर रहे हो? इसलिए कि आदमी की जो नियत में होगा वो उसे मिलेगा। आदमी की जो नियत में होगा वो उसे मिलेगा। जिसकी नियत सच्ची है, जिस काम के बारे में, अल्लाह का मामला भी उसके साथ सच्चा होगा उस काम के बारे में। इसलिए नियत सच्ची सच्ची करके निकलो ताकि अल्लाह ताला का मामला हमारे साथ सच्चा हो जाए। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। निकल करके क्या करना है? निकल करके सबसे पहले एक मेहनत अपनी जात के साथ है, एक मेहनत अपनी जात के साथ है। निकलने के लिए घर छोड़ रहे हैं, कारोबार भी छोड़ रहे हैं, भी बच्चों को भी छोड़ रहे हैं। किसी मामूली काम के लिए नहीं छोड़ रहे, एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। काम बड़ा ना होता तो घर कारोबार ना छूटता। आदमी दुनिया के अंदर सारे कामों के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन घर कारोबार नहीं छोड़ेगा। जिस काम के लिए आदमी घर और कारोबार छोड़ दे वो कोई काम मामूली नहीं है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, क्यों निकल रहे हैं? एक मेहनत निकल के अपनी जात पर करनी है। अपनी जात पर क्या मेहनत करनी है? अपनी जात पर मेहनत करनी है सिफात लाने की, सिफात के लाने की। क्यों? इसलिए कि इंसान की कीमत अल्लाह के नजदीक उसकी जात के एतबार से नहीं है। इंसान की कीमत अल्लाह के नजदीक उसकी सिफात के एतबार से है, उसकी सिफात के एतबार से। महज इंसान होने की वजह से दूसरी मखलूकात के मुकाबले में अशरफ हो सकता है। इंसान होने की वजह से अपने अलावा की दूसरी मखलूकात में अशरफ हो सकता है, लेकिन कीमती तो सिफात से बनेगा, कीमती तो सिफात से बनेगा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर महज इंसान होने ही से ये कीमती बन जाता तो नमरूद में क्या कमी थी? नमरूद में क्या कमी थी? फिरौन में क्या कमी थी? क्या वो इंसान नहीं थे? नमरूद इंसान था, फिरौन भी इंसान था, अबू जहल भी इंसान था, कारून भी इंसान था। और इंसान भी ऐसे वैसे नहीं थे, इनके नाम कुरान में लिखे हुए हैं। और ये इंसान भी ऐसे वैसे नहीं थे। जिन चीजों में हम कामयाबी समझ रहे हैं वो सारी चीजें अल्लाह पाक ने इनको दी थी। नमरूद को सारी दुनिया की हुकूमत दी, फिरौन को बड़ी फौज, हथियार और बादशाहत दी, कारून को माल के खजाने दिए, अबू जहल को मक्के की सरदारी दी। ये वो चीजें हैं जो मैं आपसे गिना रहा हूं। इन चीजों को हम ये समझते हैं कि अगर हमें ये चीजें मिल जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह ताला इन इंसानों को वो चीजें दे चुके, इन इंसानों को अल्लाह पाक वो चीजें दे चुके। इंसान भी थे और दुनिया की ये चीजें भी थी। इंसान होकर और इन चीजों को लेकर के भी ये सब नाकाम हुए, कोई इनमें कामयाब नहीं।
نمرود حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، فرعون اپنی حکومت کے ساتھ ناکام ہوا، قارون مال کے خزانوں کے ساتھ ناکام ہوا، ابو جہل اپنی سرداری کے ساتھ ناکام ہوا۔ کیوں؟ انسان تو تھے، صفات نہیں تھی، صفات حضرت بلال میں تھی۔ ابو جہل کے مقابلے میں بلال کامیاب ہیں، ان کے پاس سرداری نہیں ہے، وہ غلام ہے، رنگ بھی ان کا کالا ہے، پیشہ بھی غلامی کا ہے، لیکن زندگی میں صفات ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں انسان کی صفات کی قیمت ہے، دنیا کی چیزوں کی نہیں۔ اس کی زندگی میں صفات ہوں گی، اللہ کے نزدیک انسان اللہ کے دربار میں اپنی صفات سے قیمتی بنے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی بن گئے صفات کی وجہ سے، حالانکہ مکے کی سرداری نہیں تھی۔ قارون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں قیمتی بنے ہیں، حالانکہ مال ان کے پاس نہیں تھا، مال قارون کے پاس تھا۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں، حکومت اور بادشاہت، فوج اور ہتھیار فرعون کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا کی حکومت نہیں تھی، لیکن صفات تھی، صفات کی وجہ سے اللہ کے یہاں قیمتی بن گئے ابراہیم علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے موسیٰ علیہ السلام، صفات کی وجہ سے قیمتی بن گئے حضرت بلال، اور حکومت اور مال اور سرداری سے ناکام ہو گئے یہ انسان ہو کر کے بھی، کیوں کہ صفات نہیں تھی۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نکل رہے ہیں کہ نکل کر کے اپنے اوپر محنت کریں۔ کس بات کی محنت کریں؟ ان صفات کو لانے کی محنت کریں اپنے اندر۔ بھائیو دوستو بزرگو، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، جس کے پاس گھر نہیں تھا گھر بنوا دیا، جس کی کوئی ضرورت تھی وہ پوری کر دی۔ یہ صرف ساری صفات نہیں ہیں، انہی کا نام صفات نہیں ہے، یہ باتیں غیروں میں بھی ہوتی ہیں۔ بھوکوں کو کھانا غیر بھی کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا غیر بھی پہناتے ہیں، مکان نہیں ہے اس کا مکان غیر بھی بنواتے ہیں، لوگوں پر غریبوں پر غیر بھی خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے لیے مال غیر بھی دے دیتے ہیں۔ تو پھر صفات کیا ہیں اگر یہ نہیں ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کافی ہے، یہ کام غیروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے، صرف بہت سے غیر مسلمانوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو صفات کیا ہیں؟ سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر خرچ کرو گے، خرچ کا ثواب دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر مدد کرو گے، مدد کا جو اجر ہے وہ دنیا میں اللہ پاک چکتا کر دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر جتنے خیر کے کام ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کر لو، دنیا میں اللہ پاک اس کا حساب کر دیں گے، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرو گے، اس کا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی گنا بڑھا کر اجر دے دے گا، لیکن ایمان شرط ہے۔ سب سے بڑی صفت ایمان ہے، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ہاں، بندے کی، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے، انسان کا انسان ہونا ایمان سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی پرے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کا۔ ہاں، جو آدمی اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو آدمی اپنے مالک کو نہ جانے، جو آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا جس کے دل میں یقین نہ ہو، اپنے مالک اور خالق کو نہ جانے، مالک اور خالق کا یقین نہ ہو، مالک اور خالق کا وفادار نہ ہو، مالک اور خالق کا غلام نہ ہو، ان کے لیے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو جانوروں سے پرے ہیں۔ ایمان
کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ایمان وہ صفت ہے. بھائیو دوستو بزرگو، ایمان کی صفت پیدا ہوگی اندر محنت سے. ایمان کی صفت اندر ترقی کرے گی محنت سے. ایمان محنت چاہتا ہے. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. ہاں، ایمان کمزور ہے. آدمی کے اندر ایمان کمزور ہے. وہ جو کہتا ہے میں سب سے اچھا ایمان والا ہوں، اسے معلوم نہیں ہے میرے اندر ایمان کمزور ہے. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان اس طرح کمزور ہوتا ہے کہ ایمان والے کو بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایمان کی کمزوری کی علامت عمل سے نظر آئے گی. ایک آدمی سڑک پر چل رہا ہے، سامنے سے نامحرم عورت آ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑ گئی نیچے کر لی، ایک نگاہ پڑنے کے بعد بار بار دیکھ رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اسے پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا ایمان طاقتور ہوتا تو ایک نگاہ کے بعد نہ اٹھتا. نگاہ اٹھا کر نامحرم کو دیکھ رہا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا ایمان تو صحیح ہے. دوسروں کو دعوت دو، تم اپنے عمل سے اپنے ایمان کا اندازہ لگاؤ. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے سود پہ پیسہ بھی لیتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی تولتے ہیں. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے کم بھی ناپتے ہیں. ایمان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ایمان ہے، کم ناپ رہے ہیں. ایمان ہے، کم تول رہے ہیں. ایمان ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. ایمان کا اندازہ عمل سے ہوگا. بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ایمان پر محنت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. وہ ایمان بنے جو ایمان صحابہ نے، جو ایمان صحابہ کا تھا. ایمان ایسا ایمان جو ایمان صحابہ کا تھا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان متاثر ہونے والا نہیں تھا. صحابہ کا ایمان متاثر کرنے والا تھا. متاثر کرنے والا تھا. وہ دوسروں کو اپنے ایمان سے متاثر کیا کرتے تھے، دوسروں کا اثر نہیں لیا کرتے تھے. ہاں، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس گئے، دعوت دے کے آئے، ان کی فوج سے، ان کے ہتھیاروں سے، ان کے تخت و تاج سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی دعوت دے کر آ گئے. حالانکہ پورے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے. محلوں میں جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے. سواری کے نام پہ خچر ہے، تلوار کے نام پہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. بڑی شان سے جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کن کے دربار میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، کارپیٹ ڈلوایا، قالین ڈلوایا اور فوج کی تلواریں کھچوا کر کے لگوا دی، سانس رکوا دیا فوج کا کہ حرکت نہ ہو. سمجھے نا؟ جب اس خچر کو اس قالین پہ دوڑایا اور چلایا تو خچر قالین پر چل نہیں سک رہا. خچر کو چلا نہیں جاتا. قالین مہنگا ہے لیکن خچر کو چلا نہیں جاتا. انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار قالین میں گاڑ کر اس قالین کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زمین نکال دی قالین کی نیچے کی، اور یہ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسی زمین بنائی ہے جس پہ میں بھی آرام سے چلوں، میرا خچر بھی آرام سے چلے. یہ کیا بلا ڈال دی؟ دربار میں جا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی کرسی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پھر جا کر کے دعوت دی ہے، اسلم تسلم، مان جاؤ مزے میں رہو گے. یہ صحابہ کا ایمان تھا جو متاثر کیا کرتا تھا، متاثر ہوتا نہیں تھا. ہم نے تو کسی کی حکومت دیکھی تو رال ٹپکا دی، کسی کا مال دیکھا تو رال ٹپکا دی، کسی کی گاڑی دیکھی تو رال ٹپکا دی، کسی کا سامان دیکھا تو رال ٹپکا دی. تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہم متاثر ہو رہے ہیں. ہم کس ایمان کو لے کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے یوں ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہی ہے. بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں تو اپنے اندر کے کینسر کا بھی پتہ نہیں لگتا، ٹی وی کا بھی پتہ نہیں لگتا، اندر کے پھیپھڑے خراب ہو گئے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا دیکھنا تو اتنا ناقص ہے، ہمارا سمجھنا تو اتنا ناقص ہے، اور ہمارا احساس تو اتنا ناقص ہے
کہ ہمیں اپنے اندر کی بیماری کا پتہ نہیں، جسم میں پالے پھر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں لگتا جب تک مشین پہ جا کے کھڑے نہیں آتے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے ایمانی حلقوں میں بیٹھو تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے۔ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو پتہ لگے گا ایمان کہاں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے۔ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے، ایمان کی مجلسوں کو لگاتے تھے اور ایمان کیا بولا نا صحابہ پر محنت کرتے تھے۔ آؤ ایمان کے سیکھنے کا طریقہ، ایمان کے بڑھانے کا طریقہ، لڑکے بھی آ رہے اپنے 2 دن کے بعد۔ ایمان کی محنت سے بڑھے گا، ایمان کی محنت سے بڑھے گا، ایمان کی محنت سے کمزور ہوگا، ایمان ہوگا اور ایمان کا اثر جسم کے اعضاء میں ہوگا، ایمان کا اثر کان میں آئے گا، ایمان کا اثر دماغ میں آئے گا، ایمان کا اثر کان میں آئے گا، ایمان کا اثر دماغ میں آئے گا، ایمان کا اثر ہاتھوں میں آئے گا، ایمان کا اثر پیروں میں آئے گا۔ چراغ والا اوپر ایمان بنے گا، اس کا اثر جسم کے اعضاء میں دے گا۔ ایمان کے لیے دل ہے اور عمل کے لیے اعضاء ہے۔ ایمان کی علامت اعضاء سے نظر آئے گی، ایمان کا اثر اعضاء میں نظر آئے گا۔ دونوں بھی ہو رہا 13,000 روپے بیجی بھر انہیں دیکھو 3 مہینے میں جلدی جسم کے اعضاء کیا کر رہے ہیں، آنکھ کیا کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے، ہاتھ کیا کر رہے ہیں، پیر کیا کر رہے ہیں۔ بھائی ہر وقت صحابہ کرام اسی کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے، مسجد سے آگے گھر میں آ گئے، بھی بچوں کو بیٹھ کر کے تھوڑی سی بات کی، بات کر کے انہیں کچھ احساس ہوا، ایک دم بھی بچوں کے بیچ میں سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے یوں کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے بھی بچوں کے بیچ میں سے گھر سے باہر نکل گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا کہ کیا ہوا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسے کہ ابھی ہم مسجد میں تھے تو دل کی کیفیت کچھ اور تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں جو ہے وہ نرمی تھی، جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن ابھی ہم مسجد سے نکل کے گھر میں آ کے بیٹھے تو کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ ابھی تو کیفیت کچھ اور تھی، ابھی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ ہمارا تو حال بدل رہا ہے۔ اس حال کے بدلنے پر صحابہ اپنے اوپر نفاق کا الزام لگاتے تھے، اپنے اوپر نفاق کا الزام لگاتے ہیں۔ کون؟ مخلص مومن، ایک مخلص ہے ایک مومن ہے، دونوں صفت ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ تھوڑا سا حال بدلا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ صحابہ کرام کا ایمان کی چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا، اس لیے صحابہ سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، ہمارے خوف کے ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کوئی تنکا ہوتے، صحابہ کہتے ہیں ہم درخت کا پتا ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کوئی مینڈا ہوتا جسے گھر والے پالتے اور اسے ذبح کر دیتے اور اسے کھا کے پخانے کے راستے سے نکال دیتے، میں ختم ہو جاتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا، حشر کا میدان نہ دیکھتا، قبر کی حالت نہ دیکھتا۔ وہ اتنا ڈرتے تھے ان سب چیزوں سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، حساب کتاب سے ڈرتے تھے، قبر کے اندر کے حالات سے ڈرتے تھے، حشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے ڈرتے تھے۔ یوں کہتے تھے ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ ایمان بڑھے گا، ایمان کے اندر تازگی آئے گی تو ایمان کے بڑھنے کی علامت یہ ہوگی کہ اندر میں خوف بڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں اسی ایمان کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اسی ایمان کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ایمان ہمارے پاس ہے، ایک ایمان صحابہ کے پاس تھا، ایک ایمان صحابہ کے پاس تھا۔ کون سے ایمان کی محنت کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ ایمان جو ایمان صحابہ کے پاس تھا، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس ایمان کی محنت کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے، کاروبار اس لیے نہیں چھوڑ رہے
کہ جو چیز ہمارے پاس ہے بس اسی کے لیے نہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ محنت اپنے ایمان کے ساتھ کرنی ہے۔ ایمان کی محنت کی سب سے زیادہ محنت کا عمل دعوت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جس طرح صحابہ ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ پر محنت کرتے تھے، صحابہ کو لا کر ایمان کی مجلسوں میں جوڑتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی مجلسوں کو قائم کرنا، مسجدوں کے اندر باہر والوں کو لا کر ایمان کی مجلسوں میں جوڑنا، باہر والوں کی خوشامد کرنا، خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لانا، ایمان کی مجلسوں میں بٹھانا۔ یہ ایمان کی مجلسیں ہمارے ایمان کو بھی بڑھائیں گی۔ اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں یہ جو میری آیتیں ہیں جب تم انہیں پڑھو گے تو تمہارا ایمان ان سے زیادہ ہو جائے گا۔ خود ہی فرما رہے ہیں اللہ پاک نے جو آیتیں اتاری ہیں جب تم ان آیتوں کو پڑھو گے، ان کی تلاوت کرو گے، انہیں پڑھو گے تو اس کی وجہ سے تمہارا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے ایمان کی مجلس میں بیٹھو، اور ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کا کلام، اللہ کی بات سنو اور رسول کی بات سنو۔ جو اللہ نے فرمایا اسے سنو، جو رسول نے فرمایا اسے سنو۔ ان دونوں کی باتوں سے ایمان بڑھے گا، ان دونوں کی باتوں سے اللہ پاک ایمان کو زیادہ کر دیں گے، ایمان کو بڑھا دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے بیٹھو ایمان کی مجلسوں میں، اس لیے ایمان کی مجلسیں قائم کرو۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی موت تک ایمان کی محنت سے فارغ نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی بھی نہیں ہو سکتا فارغ، چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو۔ ایمان کی محنت کرتے کرتے ہم اپنی موت تک ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے، ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے۔ محنت کرتے کرتے ایمان کی حقیقت حاصل ہو سکتی ہے، ایمان کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، ایمان کے درجوں پر آدمی چڑھ سکتا ہے، ایمان کی حقیقت بھی حاصل ہو جائے گی، ایمان کے درجوں پر بھی چڑھ جائے گا، ایمان کا کمال بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی مثال اللہ کی ذات سے ہے، جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہی ایمان کی مثال ہے۔ جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، جتنا میں نے جان لیا اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، جتنا ساری دنیا کے انسان مل کر جان لیں اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو 1000 سال کی عمر ملے، 1000 سال میں اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے، 1000 سال میں بھی جتنا اللہ کو جان لیں گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ کوئی حد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، جتنے درخت ہیں ان کی قلم بنا لو، درختوں کے برابر قلم سے، سمندر کے برابر سیاہی سے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرو۔ تم لکھتے لکھتے تمہاری قلم ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ کوئی حد ہے؟ ہم اپنی موت تک زندگی لگا کے بھی ایمان کے آخری کنارے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جتنا ہم جان لیں گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان کی محنت سے فارغ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ملا ہے، اس موقع میں ہم اللہ کی بڑائی کو اتنا بولیں، صبح سے شام تک سب سے زیادہ محنت ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ موقع ہے، گھر کاروبار سے فارغ ہیں، مسجد کا ماحول ہے، امیر کی اطاعت ہے، اعمال دعوت کی مشغولی ہے، اس میں رہ کر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں سب سے زیادہ مقدم کریں اپنے آپ کو۔ کرو گے؟ کر لو گے؟ ہاں، اس میں مشغول رہو گے تو وقت اچھا لگے گا، ایمان بڑھے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا، قرآن لے کے تلاوت کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ان سب چیزوں کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ایمان کے بڑھنے سے ہر چیز بڑھتی ہے،
ایمان بڑھے گا نماز صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا ذکر صحیح ہوگا، ایمان بڑھے گا تلاوت صحیح ہوگی، ایمان بڑھے گا دعائیں صحیح ہوں گی، ہر چیز کے اندر ایک حلاوت ملے گی ایمان کی حقیقت سے، ہر چیز میں حقیقت آئے گی۔ اور ایمان نہ بڑھا، ایمان میں کمزوری آئی تو کسی عمل میں دل نہیں لگے گا۔ عمل کی طاقت ایمان سے ہے، عمل کی طاقت عمل سے نہیں ہے، عمل کی طاقت ایمان سے ہے۔ اس لیے صحابہ ایمان پر زیادہ فکر کرتے تھے اور ایمان کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ اس ایمان سے صحابہ کے عمل ایسے ہو گئے تھے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، زبان سے کوئی بات کہہ دی وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی، وہ بھی دعا کی طرح ہوتی تھی۔ زبان سے کہہ دیا اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو، تو اونٹ شہید ہو گئے احد کے اندر، لیکن اونٹ کو کھینچ رہے ہیں، اونٹ کھینچتا نہیں ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھنٹوں دعا نہیں مانگی تھی، صرف چلتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے گھر سے اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیو، اتنا کہنا ان کا دعا بن گیا، یہ اونٹ واپس نہیں آتا گھر پہ۔ یہ تھا ان کی زبان کا اثر۔ یہ زبان میں اثر کہاں سے آیا؟ یہ زبان میں اثر ایمان کا تھا۔ صحابہ نے وہ ایمان حاصل کیا تھا، جنگل میں جا کے کہہ رہے ہیں جانوروں سے جنگل خالی کر دو، جانور صحابہ کی بات سمجھ رہے ہیں اور جنگل خالی کر رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر پانی کے قریب آ کر اور یہ پانی پر سارے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا، سارے گھوڑے پانی پر دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کا اثر ان کے جسموں کے اندر ہے۔ وہ ایمان بنایا صحابہ نے۔ پانی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنگل میں جانور جنگل خالی کر رہے ہیں، شیر سامنے آ گیا تو شیر رہبر بن کے راستہ دکھا رہا ہے، اگر زمین میں ہاتھ مار دیا تو وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ ایک صحابی کے حصے میں زمین آ گئی، زمین ساری بنجر تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چلو، زمین کھودنے کا سامان لے لیا، ایک مصلی لے لیا، زمین پہ گئے، جو حصے میں آئی تھی مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی ہٹا کے کہہ رہے ہیں یہاں سے کھودنا شروع کرو، غلام نے کھودنا شروع کیا، اس بنجر زمین میں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس کے لیے خوب اللہ کے راستے میں نکل کے ہم محنت کریں گے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے میں لگو، ایمان کی باتوں کو دھیان سے سننے میں لگو، پھر رو رو کر تنہائیوں میں اللہ پاک سے ایمان کی حقیقت کو مانگو۔